ओके, फिर उठो और चल पड़ो। ये खौफनाक पिस्तौल मेरे हाथ में रहेगा और मशीन गन्ने मेरे साथियों के पास। अगर तुमने किसी को इशारा करने की कोशिश की तो हमारे साथ जो कुछ होगा बाद में होगा। तुम दोनों के साथ पलक झपकने में बहुत कुछ हो चुका होगा। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ठीक है, हम कोई इशारा ना करेंगी, उन दोनों ने बैक आवाज होकर कहा। इमरान के उन्हें साथ ले जाने के फैसले से उन दोनों के खौफ की शिद्दत से जकड़े हुए चेहरों पर हासी रौनक आ गई थी और इमरान उनके चेहरों पर आने वाली इस रौनक की वजह अच्छी तरह समझता था। उनका ख्याल था कि हरात पहुंचने के बाद वो यकीनन लाशों के घेरे में आकर मारे जाएंगे। इस तरह उनकी जिंदगियां भी बच जाएंगी, लेकिन उन्हें यकीनन ये मालूम न था कि उनका वास्ता इमरान जैसे शख्स से पड़ गया है जो हर सिचुएशन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेने में इंतहाई महारत रखता है। उस कमरे से निकलकर वो सब आगे पीछे चलते हुए मकान की वसीओ अरीज पाए बाग में पहुंच गए। रास्ते में मादाम नताशा ने अपने आदमियों से सिर्फ इतना कहा कि मुलाकात वाले कमरे में लाशें पड़ी हैं, उन्हें उठाकर बरकी भट्टी में डाल दो और वो अपने मेहमानों के साथ हरात जा रही है। रोस्याही हेलीकॉप्टर हादसा बड़ा था, इसलिए नताशा और काजन के साथ साथ इमरान और उसके चारों साथी भी उसमें सवार हो गए। हेलीकॉप्टर का पायलट रूसी था। उसने उन लोगों को हेलीकॉप्टर की तरफ आते देखकर जब हैरत का इजहार किया तो काजन ने उसे सिर्फ इतना कहा कि वो नताशा और उसके मेहमानों को हरात की सैर कराने ले जा रही है। उसके बाद पायलट ने खामोशी से सीट संभाल ली थी और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर तेजी से हरात की तरफ बढ़ने लगा। पायलट सीट के साथ वाली सीट पर इमरान खुद बैठा था, जबकि उकवी सीटों पर नताशा और काजन को बिठाया गया था और उनके पीछे इमरान के साथी बैठे हुए थे। इमरान के चेहरे पर वाकई ऐसा इत्मीनान था जैसे वो हरात वाकई सैरो तफरी के लिए जा रहा हो, लेकिन उसकी तेज नजरें हेलीकॉप्टर की मशीनरी पर जमी हुई थीं। कर्नल नारोक अपने दफ्तर में कुर्सी पर हस्बे दस्तूर अकड़ा हुआ बैठा था। उसका एक हाथ अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर चल रहा था, जबकि दूसरा हाथ उसने कुर्सी के बाजुओं पर रखा हुआ था। उसकी तेज नजरें सामने मेज पर रखी हुई फाइल पर जमी हुई थीं जो उसे रोसिया से कर्नल सारक ने भेजी थी। ये फाइल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के बारे में थी और गो इस फाइल को आते हुए 2 रोज गुजर चुके थे और कर्नल नारोक उसे न जाने कितनी बार पढ़ चुका था, लेकिन वो उसे इस तरह इनहमाक से पढ़ रहा था जैसे पहली बार पढ़ रहा हो। इस फाइल में जो कुछ दर्द था और उस पर इतनी बार पढ़ने के बावजूद कतई यकीन न आया था, उसका ख्याल था कि यकीनन ये सारी रिपोर्टें गलत हैं। इंसान आखिर इंसान होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या रूसिया का, लेकिन इस फाइल में जो कुछ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के बारे में दर्ज था वो कर्नल नारोक के ख्याल के मुताबिक कम अज कम इंसानों के बस में ना हो सकता था। ऐसे कारनामे तो कोई माफूकुल फितरत ताकत ही सर अंजाम दे सकती थी, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि फाइल की जीबी की तैयार करदा थी, इसलिए फाइल पर यकीन भी करना पड़ रहा था। इसलिए वो उसकी गोमगो की कैफियत में फाइल को बार बार पढ़े चला जा रहा था। उसी लम्हे मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। कर्नल नारोक ने चौंक कर फोन की तरफ देखा। कॉल उस फोन पर आ रही थी जो मुकामी बातचीत के लिए महसूस था। इसका मतलब था कि कोई मुकामी कॉल है, इसलिए हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया गया। यस, कर्नल नारोक का लहजा बेहद ग्रह था। बॉस, रेड ड्रग का शेर सिंह आपसे बात करने का ख्वाहिशमंद है, कहता है इंतहाई जरूरी बात है। दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा, शेर सिंह, अच्छा बात कराओ। कर्नल नारोक ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा, हेलो सर, मैं आपका खादिम शेर सिंह बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद शेर सिंह की मौदबाना आवाज सुनाई दी। बोलो क्या बात है, कर्नल नारोक ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। जनाब, मुशाहिद से भी इतला मिली है कि मादाम काजन, मादाम नताशा और उसके पाकिस्तानी मेहमानों को, जिनमें से एक का नाम अली इमरान है, रोस्याही सरकारी हेलीकॉप्टर पर लेकर हरात आ रही हैं। चूँकि आपने मुझे खसूसी तौर पर हिदायत दी थी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपकी गोश्त गुजार ये इतला कर दूँ, शेर सिंह ने मोदबाना लहजे में कहा। लेकिन कर्नल नारोक को यूं महसूस हो रहा था जैसे शेर सिंह के अल्फाज उसके कानों पर उतरने की बजाय उसके दिमाग पर इंतहाई वजनी और ताकतवर हथौड़ों की तरह बरस रहे हों। क्या बक रहे हो? क्या तुम नशे में हो? जानते हो इस तरह की बकवास का क्या नतीजा निकल सकता है? मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी रेड ड्रग तंजीम समेत जिंदा दफन कर दूंगा। कर्नल नारोक ने शदीद गुस्से के आलम में हलक के बल चीखते हुए कहा, मैं सही कह रहा हूँ जनाब, मेरे आदमी मादाम नताशा के महल में मौजूद हैं, उन्होंने इतला दी है जनाब। शेर सिंह ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। काजन मुशाहिद कैसे पहुंच गई? कल शाम तो वो अपने मकान में थी। कर्नल नारोक ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। जी जनाब, वो रात को गई हैं जनाब, उनके पहुंचने की इतला भी मुझे मिली थी जनाब, लेकिन चूंकि वो मुशाहिद आती जाती रहती हैं, इसलिए जनाब ये कोई नई बात ना थी। शेर सिंह ने जवाब देते हुए कहा। सरकारी हेलीकॉप्टर वो कैसे लेगी? कर्नल नारोक ऐसे बोल रहा था जैसे उसे खुद समझ ना आ रही हो कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि अल्फाज खुद ब खुद उसकी जुबान पे फिसले चले जा रहे थे। मादाम को कौन रोक सकता है जनाब, वो मालिक हैं जनाब, वो पहले भी इसी तरह सरकारी हेलीकॉप्टर पर जाती रहती हैं। शेर सिंह के लहजे में इस बार बौखलाहट के साथ साथ हैरत का आंसर भी शामिल था। तफसील बताओ, ये कौन लोग और किस तरह वहां पहुंचे और किस तरह हरात आ रहे हैं और किस वक्त वहां से चले हैं और किस वक्त यहाँ पहुंचेंगे? कर्नल नारोक ने होंठ चबाते हुए कहा। जनाब,
میرے آدمی نے بتایا ہے کہ 8 صبح کی فلائٹ سے 5 پاکستانی مرد جن کے لیڈر کا نام علی عمران ہے پاکستان سے مشاہد پہنچے۔ مادام نتاشا کو ان کی آمد کی پہلے سے اطلاع تھی۔ مادام نتاشا کا خاص آدمی یوسف حمانی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے وہاں گیا اور پھر یہ لوگ مادام کے محل میں آ گئے۔ مادام کاظن رات کو ہی مادام نتاشا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ پھر ملاقاتیوں والے کمرے سے مادام نتاشا، مادام کاظن، عمران اور اس کے 4 ساتھی باہر نکلے اور ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر ہرات کی طرف چل پڑے۔ البتہ ملاقاتیوں والے کمرے میں یوسف حمانی، 4 مسلح افراد اور 2 ملازم لڑکیوں کی مسح شدہ لاشیں بھی موجود تھیں، جن کے متعلق مادام نتاشا نے حکم دیا تھا کہ انہیں برقی بٹی میں ڈال دیا جائے۔ انہیں وہاں سے روانہ ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہرات پہنچ جائیں گی۔ شیر سنگھ نے مودبانہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کرنل ناروک نے گراتے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس اطلاع نے واقعی اس کے دماغ کی چولیں تک ہلا دی تھیں۔ اس نے بے احتیاط دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا کہ پاکستان سیکرٹ سروس روسیاہی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ہرات میں داخل ہونے والی ہے اور کاظن بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس قدر خطرناک دھماکہ تھا کہ وہ بے احتیاط کرسی سے اچھلا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس سر، ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی۔ کمانڈر چیکوف سے بات کراؤ فوراً جلدی۔ کرنل ناروک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ اس قدر تیزی سے رنگ بدل رہا تھا کہ شاید اتنی تیزی سے کبھی گرگٹ نے بھی رنگ نہ بدلا ہوگا۔ اس کی مٹھیاں مسلسل بینچ اور کھل رہی تھیں، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل ناروک اس طرح ریسیور پر جھپٹا جیسے بھوکا عقاب کسی کبوتر پر جھپٹتا ہے۔ یس، اس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ کمانڈر چیکوف سے بات کیجیے سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور پر ایک اور آواز ابھری۔ ہیلو، کمانڈر چیکوف بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ بھاری تھا۔ کمانڈر چیکوف، مادام کاظن کو سرکاری ہیلی کاپٹر ہرات جانے کے لیے تم نے دیا ہے؟ کرنل ناروک نے حلق کے بل چیختے ہوئے پوچھا۔ مادام کاظن کو؟ جی ہاں جی، کیوں؟ کمانڈر چیکوف نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں دیا ہے؟ کس سے پوچھ کر دیا ہے؟ میں تمہارا کورٹ مارشل کراؤں گا، کرنل ناروک نے ایسے لہجے میں کہا جیسے الفاظ بولنے کی بجائے وہ کمانڈر چیکوف کو دانتوں سے نرنرا چبا رہا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ذاتی دستخط شدہ حکم نامہ میرے پاس موجود ہے کہ مادام کاظن کو جس وقت وہ چاہے ہیلی کاپٹر مہیا کر دیا جائے، اور وہ ایک بار نہیں بلکہ پہلے سینکڑوں بار ہیلی کاپٹر حاصل کر چکی ہیں۔ وہ روسیا بھی چاہتی ہیں اور ہرات بھی، اپنی کسی سہیلی کے پاس بھی۔ کمانڈر چیکوف نے جواب دیا اور کرنل ناروک کے ذہن میں ایک اور قیامت خیز دھماکہ ہوا۔ اسے اب یاد آ گیا تھا کہ ایک بار کاظن کی فرمائش پر اس نے ایسا حکم نامہ خصوصی طور پر کمانڈر چیکوف کو دیا تھا، اور یہ کوئی ایسی خاص بات نہ تھی کہ کرنل ناروک اسے کوئی خصوصی اہمیت دیتا، اس لیے یہ بات اس کے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ مگر مادام کاظن، کرنل ناروک بے اختیار بات کرتے کرتے رک گیا، کیونکہ اسے فوراً خیال آ گیا کہ جو کچھ وہ کہنے جا رہا تھا، اگر وہ بات روسیا کے اعلیٰ حکام تک پہنچ جاتی تو پھر اس کا اپنا کورٹ مارشل یقینی ہو جاتا۔ وہ یہ کہنے جا رہا تھا کہ اب مادام کاظن اس ہیلی کاپٹر میں نتاشا اور پاکستان سیکرٹ سروس کو ساتھ لے کر آ رہی ہیں۔ کیا ہوا سر مادام کاظن کو؟ کمانڈر چیکوف نے کرنل ناروک کی فکرہ روک دینے اور خاموش ہو جانے سے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، مادام کاظن اس ہیلی کاپٹر پر اپنی سہیلی سے ملنے مشاہد گئی۔ اس سہیلی کا نام مادام نتاشا ہے اور وہاں پاکستان سیکرٹ سروس والوں نے مادام نتاشا کے محل پر زبردستی قبضہ کر لیا اور پھر وہ مادام نتاشا اور مادام کاظن دونوں کو یرغمال بنا کر اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے اب ہرات میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ KGB کے چیف کا حکم ہے کہ انہیں کسی حالت میں زندہ ہرات میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ کرنل ناروک نے بڑی مشکل سے اپنے ذہن کو سیٹ کر کے ایسی بات بتاتے ہوئے کہا جس سے کاظن پر حرف نہ آ سکے۔ مادام کاظن کو یرغمال بنا کر؟ مگر ہیلی کاپٹر تو ہمارا آدمی ہے، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے؟ کمانڈر چیکوف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے اسے ان شیطانوں نے اصل بات معلوم ہی نہ ہونے دی ہو۔ بہرحال یہ طے ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی زندہ یا مردہ ہرات کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے ہمیں اپنا ہیلی کاپٹر ہی کیوں نہ فضا میں تباہ کرنا پڑ جائے۔ کرنل ناروک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ او سر، مگر اس طرح تو مادام کاظن بھی تو ساتھ ہی ہلاک ہو جائیں گی، کمانڈر چیکوف نے کہا، اور کرنل ناروک کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بری طرح بیچ دیا ہو۔ کاظن کی موت کا تو تصور بھی اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ او واقعی، مگر اب کیا کیا جائے؟ کس طرح انہیں روکا جائے؟ تم ہی کچھ سوچو۔ وہ لوگ ہرات کی طرف آ رہے ہیں، انہیں 10-15 منٹ ہو گئے ہیں مشاہد سے چلے ہوئے، اور 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ بولو اب کیا کیا جائے؟ اس بار کرنل ناروک نے بھیک مانگنے والے لہجے میں کہا۔ کاظن کی موت کا سنتے ہی اس کی ساری اکڑ فوں صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کرنل، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہاں کرنل ایئر بیس پر آ جائیں، کمانڈر چیکوف نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ او شکریہ کمانڈر، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا، میں آ رہا ہوں، کرنل ناروک نے کہا اور ریسیور رکھا۔ وہ اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی ہرات کی سرحد کافی دور تھی
کہ ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر سے ایک آواز ابھری، ہیلو ہیلو آران ایئر بیس نمبر 3 کالنگ اسپیشل ہیلی کاپٹر اینڈ 161 اوور۔ بولنے والے کا لہجہ آرانی تھا۔ یس پائلٹ R2F اسپیشل ہیلی کاپٹر اینڈ 161 اٹینڈنگ یو اوور۔ پائلٹ نے ہاتھ بڑھا کر بٹن دباتے ہوئے کہا، ہیلو پائلٹ، ہیلی کاپٹر میں کتنے افراد موجود ہیں؟ اوور۔ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا جواب دینے والا بٹن آف کر دیا۔ کیا مطلب کال کا جواب؟ ہیلی کاپٹر پائلٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کہ عمران کا ہاتھ الٹی سمت میں گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک بجلی کی سی تیزی سے پائلٹ کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑا اور پائلٹ ہلکی سی چیخ مار کر ایک لمحے کے لیے تڑپا، مگر دوسرے لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے جھکا اور نوک کے بل نیچے گرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ نتاشا اور کازن دونوں نے انتہائی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، عمران نے گرا کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے کنٹرول سنبھال کر ہیلی کاپٹر سیدھا کر لیا۔ اسی لمحے تنویر بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر آگے آ گیا۔ اس کی بیلٹ کھولو اور اسے نیچے اچھال دو، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور تنویر نے واقعی حیرت انگیز پھرتی سے پائلٹ کی بیلٹ کھولی اور اس کے سر پر موجود محسوس ہیڈ فون اتار کر اسے اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے نیچے اچھال دیا۔ کازن اور نتاشا دونوں کے حلق سے بے احتیاط چیخیں نکل گئی۔ میں کہتا ہوں خاموش رہو ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، عمران نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ خوف سے چیختی ہوئی ان دونوں عورتوں کے منہ تو اسی طرح کھلے رہ گئے لیکن آواز غائب ہو گئی، اور ان کے عقب میں موجود صفدر اور کیپٹن شکیل نے رومال ان کے کھلے منہ میں ڈال کر ان کا منہ ہاتھوں سے بھینچ لیے۔ ادھر ٹرانسمیٹر سے مسلسل کال آ رہی تھی۔ عمران کے اشارے پر تنویر نے پائلٹ کی سیٹ سنبھالی۔ جب اس نے کنٹرول سنبھال لیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ یہ میری آواز کیوں نہیں آ رہی آپ تک؟ اوور۔ عمران کے حلق سے اسی پائلٹ جیسی آواز نکلی۔ اب تمہاری آواز آنے لگ گئی ہے، کیا ہوا ٹرانسمیٹر کو؟ اوور۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور تمہارے ریسیور سیٹ میں لگتا ہے کوئی خرابی ہو گئی ہوگی، بہرحال کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ اوور۔ عمران نے کہا، میں نے پوچھا ہے کتنے آدمی ہیں ہیلی کاپٹر میں؟ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں نے بتایا تو ہے کہ مادام کازن، مادام نتاشا اور میں ہوں پائلٹ۔ اوور۔ عمران نے جواب دیا، کب بتایا ہے؟ وہ شاید اس خرابی کے دوران بتایا ہوگا، لیکن تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو جبکہ ہرات ایئر بیس میں کمانڈر چیکوف نے بتایا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں مادام کازن کے ساتھ مادام نتاشا اور 5 باقی شاہد بھی موجود ہیں۔ اوور۔ پوچھنے والے کا لہجہ سخت تھا۔ ہاں تھے، جب ہیلی کاپٹر نے مادام نتاشا کے محل سے پرواز کی تھی تو واقعی مادام نتاشا اور اس کے 5 پاکستانی مہمان موجود تھے، لیکن وہ ہرات آنے کے لیے سوار نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں چاشار جانا تھا۔ میں نے انہیں چاشار جانے کے لیے ایئرپورٹ ہیلی کاپٹر سروس کے اڈے پر اتار دیا تھا، اور اب میں مادام کازن اور مادام نتاشا کو لے کر ہرات آ رہا ہوں۔ اوور۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ان دونوں کو عارضی طور پر خاموش کر دو صفدر، ورنہ اگر ان کے حلق سے معمولی سی آواز بھی نکل پڑی تو یہ اسی لمحے نیچے پھینک دی جائیں گی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، جو ان دونوں کے منہ اپنے ہاتھوں سے بھینچے ہوئے بیٹھے تھے جبکہ صدیقی نے مشین گن ان کی طرف تان رکھی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ ہٹتے ہی کچھ کہنے کی کوشش کی ہی تھی کہ صفدر اور کیپٹن شکیل کے دونوں کے بازو تیزی سے گھومے اور ان دونوں کی کنپٹیوں پر ان کی مڑی ہوئی انگلیوں کے ہاتھ پوری قوت سے پڑے، اور کرتی ہوئی وہ دونوں ہی سیٹوں پر ڈھیر ہو گئی۔ خیال رکھنا کہیں اچانک ہوش میں نہ آ جائیں، ابھی ہرات پہنچنے تک مجھے بہت سے مرحلے طے کرنے ہوں گے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ان کو اٹھا کر نیچے پھینک دو، ہم لادے پھر رہے ہو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی مشکل سے تو صفدر اور کیپٹن شکیل کا سکوپ بنا ہے، تم یہ سکوپ بھی ضائع کرا دینا چاہتے ہو؟ دیکھتے نہیں کس طرح کا رومانٹک سین تھا کہ دونوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کی زبان پھر رواں ہو گئی اور تنویر بے احتیاط کہا مار کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب کم از کم ہمیں تو بخش دیجئے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بخشے جانے کی سبیل تو تم نے خود ہی پیدا کر لی ہے، کہتے ہیں لڑاکا بیوی کا سابق شوہر بخشا ہوا ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور اس بار وہ دونوں بے احتیاط ہنس پڑے۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی۔ ہیلو ہیلو آران ایئر بیس کالنگ اوور۔ بولنے والا وہی تھا جو پہلے بات کر رہا تھا۔ یس پائلٹ اٹینڈنگ یو اوور۔ عمران نے پائلٹ کی آواز نکالتے ہوئے کہا، میں ایکسٹرا اسپیشل ٹرانسمیٹر کے ذریعے تمہاری بات ہرات ایئر بیس کی کمانڈر چیکوف سے کرا رہا ہوں، وہ تم سے خود ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ ہیلو ہیلو کمانڈر چیکوف کالنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ایک اور بھاری اور سخت آواز سنائی دی۔ یس پائلٹ اسپیشل ہیلی کاپٹر اینڈ 161 اٹینڈنگ یو سر، اوور۔ عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا، اپنا نام اور نمبر بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی کراہت لہجے میں پوچھا گیا، نام R2F، نمبر X010383، اوور۔ عمران نے پائلٹ کے سینے پر لگے ہوئے بیچ پر درج نمبر یاد کرتے ہوئے جواب دیا۔ نام وہ پائلٹ پہلے ہی کال کے دوران بتا چکا تھا۔ مادام کازن ہیلی کاپٹر میں موجود ہیں، اوور۔ اس بار دوسری طرف سے نرم لہجے میں پوچھا گیا، یس سر، اوور۔ عمران نے جواب دیا، ان سے بات کراؤ، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یس کازن بول رہی ہوں، یہ کیسی بوجھ کو شروع کر دی ہے تم لوگوں نے، اوور۔ عمران کے حلق سے کازن جیسی آواز نکلی، لہجہ اسی طرح سخت اور چڑچڑا سا تھا۔
سوری مادام، کرنل ناروک میرے پاس موجود ہیں، ان سے بات کیجیے اوور۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مودبانہ تھا۔ ناروک، اور وہاں تمہارے پاس؟ اوور۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہیلو ڈیئر کازن، تم نتاشا کے پاس گئی تھی؟ اوور۔ ایک اور آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ بولنے والے کا لہجہ سنتے ہی عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ کرنل ناروک اس کازن کا رن مرید شوہر ہے اور انتہائی اکھڑ سخت مزاج اور برہم آدمی ہے، لیکن جس لہجے میں اس نے کازن سے بات کی تھی اس لہجے کو سنتے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ کازن کے سامنے بھیڑ سے بھی بدتر ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اوور۔ عمران نے کازن کے لہجے میں بات کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت رکھا تھا۔ اعتراض نہیں ڈیئر، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس والے یہاں ہرات میں کسی اہم مشن پر آنا چاہتے ہیں اور KGB کے چیف نے خصوصی حکم دیا ہے کہ انہیں کسی صورت بھی ہرات میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ پر لیکن پھر اطلاع ملی تھی کہ تم اپنے ساتھ نتاشا اور 5 پاکستانیوں کو لے کر ہرات آ رہی ہو، اس لیے میں گھبرا گیا کہ کیا واقعی وہ لوگ وہاں مشاہد میں ہی اتر گئے تھے؟ اوور۔ کرنل ناروک نے بھیک مانگنے والے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ R2F میری موجودگی میں جھوٹ بولنے کی جرت بھی کر سکتا ہے؟ اور وہ 5 پاکستانی سیکرٹ سروس کے رکن نہ تھے، مادام نتاشا کی تنظیم ارباب کے رکن تھے، سمجھے؟ اوور۔ عمران نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، او اچھا یہ بات ہے، سوری ڈیئر، یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، آئی ایم ریئلی سوری۔ اب تم اطمینان سے آ سکتی ہو۔ اوور۔ کرنل ناروک عمران کی توقع کے عین مطابق بالکل ہی بھیڑ ہو گیا تھا۔ غلط فہمی؟ اوور اینڈ آل، عمران نے انتہائی وسیلے انداز میں پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے خود ہی ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کمال ہے عمران صاحب، یہ شخص اس قدر ڈرتا ہے بیوی سے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب تک بیویوں سے ڈرنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں تب تک ہم جیسے سیکرٹ ایجنٹوں کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اب ان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ ان سے چھٹکارا کیوں نہ حاصل کر لیا جائے؟ تنویر نے کہا، میں جولیا کو اسی لیے ساتھ نہ لایا تھا، اور جہاں تم نے جولیا کی جگہ سنبھال لی ہے، آخر تم ان دونوں سے اس قدر الرجی کیوں ہو گئے ہو؟ عمران حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ جس لہجے میں بات کرنے کی عادی ہیں وہ لہجہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں ایسی عورتوں کی گردنیں مروڑ دیا کرتا ہوں، تنویر نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، ڈیشنگ ایجنٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن میں ڈیشنگ نہیں بلکہ واشنگ ایجنٹ ہوں، میں ان کے لہجے کو اس طرح واش کروں گا کہ اس پر موجود کڑوے پن کی تہ ہی اتر جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار تنویر بھی ہنس پڑا۔ عمران صاحب، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یار تمہیں تو کسی باس ٹائپ آدمی کا سیکرٹری ہونا چاہیے، ہر وقت پروگرام ہی پوچھتے رہتے ہو۔ کیپٹن شکیل کو دیکھو کس طرح اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام مرنے کا ہی ہوگا تو مر جائیں گے، مسئلہ ختم، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر شرمندہ سے انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ عمران صاحب، آپ پر بھی نتاشا اور کازن کے لہجے کا اثر ہونے لگ گیا ہے، آپ بھی اب طنزیہ اور جرے کٹے انداز میں بات کرنے لگ گئے ہیں، اس بار صدیقی نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا کروں، ریہرسل تو کرنی ہی پڑتی ہے، 1000 بار میں نے تمہارے باس سے کہا ہے کہ اپنے ممبرز کو عورتوں کے لہجے میں بات کرنے کی پریکٹس کراؤ، لیکن وہ مانتا ہی نہیں، بس یہی کہہ دیتا ہے کہ مرد ہیں عورتیں نہیں، اس لیے بھائی مجبوراً مجھے ہی عورت بننا پڑتا ہے، عمران نے کہا، اور صدیقی سمیت سب ہنس پڑے۔ ایئر بیس نظر آنے لگ گیا ہے عمران، اچانک تنویر نے کہا، تم ادھر میری سیٹ پر آ جاؤ، جلدی کرو، اب کنٹرول میں سنبھال لوں گا، اور سب لوگ گنے وغیرہ لے کر تیار ہو جاؤ، عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو وہ سب چونک کر اپنی اپنی مشین گنے سنبھالنے لگ گئے۔ عمران نے تنویر کی سیٹ سنبھال لی، جبکہ تنویر سائیڈ سیٹ پر آ گیا۔ عمران نے آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ ہیلو آران ایئر بیس اوور۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے دوبارہ آواز سنائی دی، بولنے والا وہی تھا جس نے بات پہلے کی تھی۔ یس R2F پائلٹ آف اسپیشل ہیلی کاپٹر اٹینڈنگ یو اوور۔ عمران اس بار ہیلی کاپٹر پائلٹ کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے رائٹ ہینڈ پر سے کراس کر جاؤ، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا رخ ذرا سا ترچھا کیا، اور پھر آگے جا کر اس نے ہیلی کاپٹر کو دوبارہ سیدھا کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اران سرحد پر واقع محسوس ہوائی سرحدی نشان کو کراس کرتے ہوئے گزر گئے۔ اب وہ اران کی سرحد سے بھادرستان کی سرحد میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ گاڑی جتنی مضبوط بلندی تک پرواز کر سکے، گاڑی پر اترنے کے لیے محسوس ہیلی کاپٹر ہی کام دے سکتے ہیں، جنہیں پوما ہیلی کاپٹر کہا جاتا ہے، اور لازماً یہ ہیلی کاپٹر روسیا سے ہی آتے ہوں گے، ادھر ان کا کام ہی نہیں ہے۔ بھرپوما میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم سب اکٹھے اس میں سوار ہو سکیں۔ دوسری بات یہ کہ گاڑی پر GT-1 جیسی سائنسی لیبارٹری کو اڑانے کے لیے ہمیں محسوس قسم کا اسلحہ بھی چاہیے۔ یہ اسلحہ ہم پاکستان سے تو ساتھ نہ لا سکتے تھے کیونکہ ایئرپورٹ پر یہ لازماً چیک ہو جاتا، اس لیے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ یہ اسلحہ ہم نتاشا کے ذریعے آران سے منگوائیں گے، اور کازن کو قابو میں رکھ کر ہم لاسوں کے ایجنٹوں کے روپ میں آ کر یہاں ہرات میں چھپ جائیں گے۔ اس لیے میں نے نتاشا اور کازن دونوں کو ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ اب ہرات میں ہمارے لیے نسوانی پناہ گاہ کازن کی رہائش گاہ ہے، اور کازن کی رہائش گاہ کا علم کازن کو ہی ہوگا۔
اس لیے فی الحال کادن کو ہی ہوش میں لے آؤ۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہوئے کہا اور ان سب نے سر ہلا دیے۔ صفدر نے کادن کو ہوش میں لے آنے کی فوری کوشش شروع کر دی۔